सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आजाद डिजिटल स्टूडियो से मैं हूं नौशीन तारिक। आज अलकादर ट्रस्ट केस में फैसला एक्सपेक्टेड था। फैसला तीसरी बार फिर मौखर हो गया है। अब बरोज जुम्मा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। फैसला मौखर होने की वजूहात क्या हैं? इमरान खान, अहलिया बुशरा बीबी की अदम पेशी या मुज़ाकराती कमेटी? इन साइट्स पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हसन अय्यूब खान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सना मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठीक। आप खुश हैं? आप मैं खुश हूँ आज। आज खुश हैं आप? नहीं आ रही कि हंसी हाँ, लगी हाँ। मुझे। हाँ, आप क्यों खुश हैं? मैं तो खुश हूँ क्योंकि होनी को कोई नहीं टाल सकता। तो वो तो इसलिए- हुई नहीं वो तो। ये वह जब होनी है तब होनी है ना। यही तो होनी सब को कोई नहीं टाल सकता। ये बात- देखें, बात जो है कि 190 मिलियन पाउंड केस Yes. जो है, इसका तमाम एविडेंस रिकॉर्ड हो चुका है, ट्रायल मुकम्मल हो चुका हो है, चुका है। फैसला महफूज है। अब तो ना कोई नई चीज इसमें एंटर हो सकती है और ना ही कोई चीज निकाली जा सकती है। स्टेटमेंट्स जो कि गवाहान थे, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उनके ऊपर जरा मुकम्मल हो चुकी है। अब इसमें यानी जो केस के मेरिट्स हैं, रिकॉर्ड है, उसी पर फैसला कर रहे हैं ना जज साहब ने। बिल्कुल। तो लिहाजा जो ये समझ रहे हैं कि ये फैसला किसी डील या किसी ढील की वजह से मौखर हुआ है, तो ऐसा नहीं है। तो ये तो अभी कहते हैं ना, होने को कोई नहीं टाल सकता। तो जब वक्त आएगा तो जो कुछ होना है फिर वो होकर रहेगा। नहीं, जज साहब बहुत बरहम दिखाई दिए और ये भी बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पेश नहीं हुए, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। असल वजह ये है क्योंकि वो पहले भी 2 दफा पेश नहीं हुए उनके कहने पर। नहीं, जज साहब देखिए ना, मुश्किल आदमी है। मैं बता चुका हूँ, किसी के इन्फ्लुएंस नहीं लेते। मैंने सना के साथ मैंने बात की भी कई थी दफा हम इसी और जगह कई दफा बात चुके की हैं। है, और मतलब और टेलीविजन चैनल्स पर भी मैं बात कर चुका हूँ कि मैंने कहा जग बीती बताऊं या आप बीती बताऊं। और आप बीती में ये है कि जब किसी मामले में इनको रिक्वेस्ट की गई तो उल्टा नुकसान हो गया। ओके। फायदे की जगह नुकसान हो गया, तो वो ऑफेंड हो गए। तो वो ठीक है। थोड़े से मजाज होता है हर आदमी का अपना अपना। तो जज साहब, मैंने पहले भी एक दफा हसनात मलिक बैठे तो मैंने कहा कि जज साहब किसी के कहीं सुने में नहीं है, तो वो चीज साबित हो रही है। तो बात ये है कि मेरा एक्सपीरियंस है, जब से मेरा एक्सपीरियंस है, और मेरा कोई एक्सपीरियंस इतना पुराना नहीं है। जज साहब से जो रिक्वेस्ट की थी वो कुछ ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो वो फिर बंदों की ना तबीयत में तब्दीली आती रहती है। जो जब से मैं जानता हूं उनको, तब से जो है ना, वो जो भाईजान जो है ना थोड़ा सा मुश्किल आदमी है। तो ठीक है, जो मैंने बात की तो मुझे ये बताया गया, एक अमली जो है उसको रिजेक्ट करके, जो रिक्वेस्ट को टर्न डाउन करके, फैसला खिलाफ देकर कि जनाब आपका बंदा दुरुस्त नहीं था, जो वाकई दुरुस्त नहीं था। मुझे पता है किसी हद तक उसका कुछ चीज़ें होती हैं, जब आपके पास कोई बंदा आकर रिक्वेस्ट कर रहा होता है अपनी चीज़ के हवाले से, तो वो वन साइड स्टोरी पेंट कर रहा होता है। तो वो जो उनका फैसला था, फिर मैंने पढ़ा तो बाकी वो रीजनिंग वो जस्टिफाइड। हाँ, ठीक थी, फैसला ठीक था। मैंने पहले भी कहा है। तो फिर एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से इन्फ्लुएंस लेकर उनको सजा नहीं देंगे। तो जज साहब के हवाले से जो मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा है कि केस के मेरिट्स को देखते हुए मैं यही कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब की सजा कम से कम 7 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल बनती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो 10 साल की सज़ा इनको होना, इसमें मुझे तो कम से कम मेरे हिसाब से 10 साल की सज़ा बनती है, जो केस के मेरिट्स हैं। बट देन अगेन आई रिपीट कि जज साहब मुश्किल आदमी है। इनसे मुतल्लिक अगर आप बंदा को कह दे कि जी क्या फैसला करेंगे, तो ये आने वाला वक्त साबित करेगा, लेकिन सज़ा होगी इमरान खान। ठीक है, सना हसन साहब ने कहा था तो आने वाला वक्त बताएगा, और जज साहब जो है वो काफ़ी मुश्किल हैं। अच्छा, एक प्रेसिडेंट पहले भी है कि मुल्ज़िमान की अदम मौजूदगी में भी फैसले सुनाए गए हैं, जैसे हुमायूं दिलावर साहब ने फैसला सुनाया इमरान खान की अदम मौजूदगी में। तो अब ये जो कहा जा रहा है कि वो आज बहुत बरहम हुए और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और एहलिया नहीं आई हैं, तो इनकी गैर मौजूदगी में भी सुनाया जा सकता है फैसला। अच्छा, मेरे ख्याल इस पे हम ऑफ द रिकॉर्ड भी हसन भाई वगैरह हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या वाकई ऐसा कर सकते थे। ये सही कह रहे हैं कि इसी टेबल पे हमने कई दफ़ा ये डिस्कस किया था कि ये जजेस, इस किस्म के जो जजेस होते हैं जो प्रेशर नहीं लेते, वो अब आटे में नमक के बराबर रह गए। लेकिन अगर तो मौजूद हैं तो फिर वो किसी भी किस्म का रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, वैसे तो हसन भाई ने इस चीज़ को कहा है कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन ये चीज़ मेरा ख्याल है कि शाम होने तक मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि ये सारे जितने भी सेक्टर्स मौजूद हैं, मतलब
مطلب اسٹیبلشمنٹ, پولیٹیکل پارٹیز, حکومت, سب کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا, یا اس میں سے کوئی ایک سیکشن ایسا ہے جس کو کچھ آئیڈیا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, اب یہ تھوڑا سا اس کو ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو اس ڈیسیجن کے حوالے سے دیکھا جائے تو یہ جج صاحب کے جو ریمارکس آ رہے تھے جب وہ ویٹ کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈیسیجن میں لکھ چکا ہوں لیکن میں نہیں بیٹھوں گا یا میں 2 گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. اس سے شاید اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصول کے پابند ہیں. اچھا, ایک چیز اگر پی ٹی آئی کے پرسپیکٹو میں بات کروں تو کیونکہ ہمیں انسائڈ اسٹوری تو ظاہر سی بات ہے حسن بھائی فیلڈ میں ہوتے ہیں, زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ایک اپنا ایک ادنا تجزیاتی پہلو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے سے یہ اندازہ ہے کہ ان کو سزا ملنی تھی. کیونکہ اگر آپ کل کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں, ایون خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں یا پی ٹی آئی کے باقی لوگوں کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں, تو وہ تو یہ پہلے ہی کہہ چکے جی ہمیں پتہ ہے ہمیں سزا ملنی ہے. اب اس کے لیے جو ایٹیٹیوڈ ان کی طرف سے اپنایا گیا کہ ہم کیوں جائیں یا ہم کیوں پیش ہوں, یہ جواز غلط تھا. پھر یہ کہ اگر ایک اتنے امپورٹنٹ کیس کا ڈیسیجن آنا ہے, اگر دیکھا جائے تو ابھی جن چیزوں کے اندر خان صاحب بند ہیں اس میں کوئی بڑا میجر کیس نہیں ہے. جو امپورٹنٹ کیسز سے توشہ خانہ وغیرہ اس میں ان کی ضمانتیں ہو چکی ہیں, تو اس لحاظ سے یہ کیس بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن اگر اس میں سزا ہوتی تو اس کے لیے خان صاحب کا خود پیش ہونا اس لیے ضروری نہیں تھا کہ مجھے یاد ہوگا, اس میں حسن بھائی کریکٹ کر سکتے ہیں, کہ نواز شریف صاحب کا ایک کیس تھا جس میں ان کو سزا ہوئی تھی جب وہ یو کے میں موجود تھے, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 1-2 روز انتظار کر لیا جائے, میں واپس آ جاؤں اپنی اہلیہ کو دیکھ کر تو پھر فیصلہ سنایا جائے. لیکن جج صاحب نے, ارشد صاحب, غالباً ارشد صاحب تھے, انہوں نے ویٹ نہیں کیا تھا اور انہوں نے ڈیسیجن سنا دیا تھا. بشیر صاحب تھے جی, ہاں رشید صاحب, جج محمد بشیر صاحب تھے, یہ احتساب عدالت کے جج تھے, انہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا اور انہوں نے ویٹ نہیں کیا تھا. لیکن وہ جو ججمنٹ دی تھی انہوں نے, دیکھیں وہ جج جو محمد بشیر صاحب کی ریٹائر ہو گئے, ان کی ججمنٹ بڑی کمزور تھی. ان سے متعلق یہ بات ہے کہ یہ جو ججمنٹ لکھتے ہیں وہ بڑی ان ڈیٹیل لکھتے ہیں. نہیں حسن بھائی, میرا مقصد یہ ہے کہ ملزم کا ہونا ضروری نہیں ہوتا. ملزم کا جی ہونا ضروری نہیں ہوتا, لیکن عدالتیں عمومی طور کے اوپر روایات یہ ہیں کہ ملزم ایک موقع لازمی دیتے ہیں. تو یہ جج صاحب نے جو عمران خان صاحب کو بلایا, کیونکہ وہ تو جیل کے اندر موجود تھے نا جی. اچھا, موقع سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بشرا بیگم نہیں پہنچی, ٹھیک ہے, بشرا بیگم تو نہیں پہنچی, جج صاحب جلدی چلے گئے, جس طرح ایک بات بتائی جاتی ہے. تو جج صاحب نے کہا عمران خان صاحب آ جائیں, تو اگر عمران خان صاحب 2 مرتبہ بلانے کے بعد نہیں آئے, ایک دفعہ بلا لیا نا, کہ جو بلا لیتے ہیں عمران سے سوچا ہو گپ شپ لگا لوں یا دیکھوں کہ بھائی چلو لوگ ہے, معاملہ ہے, میں آ چکا ہوں تو یہ بھی آئیں, تو وہ نہیں ہوا. تو جب وہ نہیں آئے تو آئی بلیو کہ میں وہاں جیل میں تو نہیں تھا, لیکن وہ اوفینڈ ہو گئے جو بتایا جا رہا ہے, اور وہ اوفینڈ ہو گئے, اور جو انہوں نے باتیں کی, جو رپورٹ ہوئی ہیں, انہوں نے کہا یہ 2 مرتبہ بلایا, میں 8 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں اور یہ نہیں آئے. اگر وہ جلدی چلے گئے ہیں تو سوال یہ ہے کہ وہ کیوں گئے ہیں, اور اگر وہ چلے گئے ہیں اور جج صاحب بلا رہے ہیں تو عدالت لگ گئی نا. جج بیٹھ گیا, اس نے عدالت لگا لی, تو جب عدالت لگا لی چل جلدی لگا دی. جج عدالتی ٹائم کے اندر کیا بلایا انہوں نے. اب سوال یہ ہے, دیکھیں جج صاحب اڈیالہ میں بیٹھے نا, جیل ٹرائل ہے, جیل کی انہوں نے ججمنٹ کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جج اگر آگے بیٹھ بھی گیا نا تو پھر آپ نے عدالتی وقت کے اندر آنا. نہیں, میرا سوال لیکن یہ کہ کیا خان صاحب کے اختیار میں ہے کہ وہ منع کر سکے ملزم کو, تو اگر بلایا جائے تو ان کو تو لانا پڑتا ہوگا. جیل انتظامیہ جو ہے وہ ایک حد تک جاتے ہیں نا جی, اس لیول پر جب آدمی ہوتا ہے اس کو دھکے دے کر یا مین ہینڈلنگ کر کے تو لا سکتے. اچھا, تو مین ہینڈلنگ بھی کی جا سکتی ہے کرنا چاہیں تو, لیکن اس مرتبے پر جو بندہ پہنچا ہوتا ہے, سابق وزیر اعظم ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ مین ہینڈلنگ نہیں ہوتی جی. اب بات سمجھیں, تو وہ ان کی بھی اپنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسی حد تک. آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب تڑیاں لگا رہے ہوتے ہیں جیل سپرنٹینڈنٹ کو کہ میں پرائم منسٹر بنوں گا تو تمہیں دیکھوں گا, تمہاری میں نے طبیعت سیٹ کرنی ہے, تمہیں سب سے پہلے پھانسی دوں گا. وہ تو آئی جی کو پھانسی دے رہے ہوتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی تو اپنی طبیعت ہے نا, تو اس پر پھر وہ سرکاری افسران ہوتے ہیں, وہ خیال کرتے ہیں, وہ پھر بھی درگزر کرتے ہیں اس سے. ورنہ تو عام قیدی اگر سپرنٹینڈنٹ کی طرف دیکھ لے, سپرنٹینڈنٹ دورہ کر رہا ہو تو وہ دیکھے تو اس کو لے جاتا ہے جناب جیل کے لوگ اندر جو لتر مارنا شروع کر دیتے ہیں, اس کو پھینٹ لگاتے ہیں بڑے ٹکا کر. اچھا حسن تو صاحب, یہ ہماری جیل کے اندر, جیلز کے اندر تو یہ حالات ہیں جی کہ جب آدمی جو کرمنل جاتے ہیں تو پہلے ساتھ ہی جو دیکھتے ہیں کس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, کس نے گربان کھولا ہوا ہے, اس کو تھپڑ مارتے ہیں, اس کو تھپڑ مارتے ہیں اور اندر ساتھ انٹری کے ساتھ تاکہ اس کی اکڑ نکالتے ہیں. لیکن یہاں پر اکڑ ہے, لیکن مرتبہ اتنا بڑا ہے وہاں پر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے پاکستان میں اگر سچ بات کی جائے, سچ بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر طاقتور کے سامنے جو ہے وہ لوگ جھک جاتے ہیں. نہیں, لوگ جو ہے نا جو وہی لوگ ہوتے ہیں جھک جاتے ہیں, اور جو عام غریب آدمی ہوتا ہے پھر اس کو, یا کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو اس کے لیے قانون بدل جاتا ہے, روایت بدل جاتی ہیں, پھر تھپڑوں کی بارش ہو جاتی ہے. اچھا حسن صاحب, ایک اور, اس لیے خان صاحب نہیں آئے تو ان کو تو دیسی ککڑ ملتا ہے, دیسی گھی میں بھنا ہوا, ان کو تو مٹن ملتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اڈیالہ کا چانسلر اپنی مدت پوری کرے گا. عمران خان صاحب از ناٹ کمنگ آؤٹ.
اور یہ جو تاثر ڈیل اور ڈھیل کا دے رہے ہیں، جب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر لے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے، نہ چننا انج نہیں۔ اچھا حسن صاحب جی، دوسرا پہلو جو مذاکراتی کمیٹی کا جو 15 جنوری کو نشست ہونے جا رہی ہے، وہ بھی اس میں کاؤنٹ کیا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے فیصلہ مؤخر ہو گیا ہے، فیصلہ آئے گا 17 جنوری جتنا کو۔ مرضی کاؤنٹ کر لیں، یہ تو زبردستی کا کام ہے نا۔ دیکھیں پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے کہ جی ہم این آر او نہیں لینا چاہتے، ہم کوئی ڈیل نہیں کرنا چاہتے۔ حکومت بھی کہہ رہے جی کہ ہم کوئی این آر او نہیں دیں گے، اور اس ٹائم دیکھیں وہ چیز جب کلیئر ہوگی نا کہ آج کی سماعت مؤخر کیوں ہوئی تو بات تبھی زیادہ ہوگی، لیکن بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ جج صاحب اوفینڈ ہوئے ہیں، اور جج صاحب جو ہیں وہ انہوں نے عمران خان صاحب کو بلایا، جب جج بیٹھ جائے، عدالتی وقت 9 بجے کا ہوتا ہے یا 8:30 بجے کا ہوتا ہے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کا میسج سے پہلے ہوتا ہے، 8:30 کا ٹائم ہوتا ہے، تو اگر انہوں نے 8 بجے وہاں پہنچ گئے تو عدالت لگا لی 8:30 بجے تک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جج نے اپنے عدالتی وقت کے اندر عدالت لگا لی، اور جج جب بلا رہا تھا، عدالت بلا رہی تھی، تو جو جن کے ملزمان ہیں وہ تشریف نہیں لے کر آئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اب آئی تھنک ڈیسیجن میں تو کوئی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، وہ جو ڈیسیجن نہیں، لکھا جا وہ چکا ہے سائن ہو اب اس چکا میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اب صرف ناراضگی ہے بظاہر جو باہر آ رہی ہے، ناراضگی ہے یا نیکسٹ ہیئرنگ تک انہوں نے ٹائم دے دی ہے، ان کو اور لٹکانا ہے، ان میں بھی ہوتا ہے نا جس کو سزا ہو رہی ہوگی پتہ نہیں کیا سزا ہوگی، ہاں بالکل ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی تو کیا ہے سچویشن، اور پھر جب سینٹینس جو اگر ہونی ہے تو 7 دن مزید بعد ہوگی، اگر کنوکشن ہوگی تو 7 مزید لمبی زیادہ اور سزا، یعنی 7 دن بڑھ گئی آپ کی۔ اچھا ثنا، اگر جمعے کو آ جاتا ہے فیصلہ تو اگر عدم پیشی پہ بھی سنا دیا جائے گا؟ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ماحول بن چکا ہے ویسے اس کے بعد تو جج صاحب بھی بادر نہیں کریں گے کہ وہ جائیں بیٹھیں، کیونکہ خان صاحب اگر آج یہ بات کر رہے تھے کہ جی میری فیملی یا کوئی اور آئے گا تو پھر میں آؤں گا، اچھا پھر اس میں پی ٹی آئی کا جو اب سٹانس آیا فیصل چودھری وغیرہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 11 بجے کا ٹائم تھا، اس کو ہم نے کئی جگہ پہ کراس چیک کیا، لیکن آفیشلی کورٹ کی طرف سے کوئی ٹائم اسپینڈ میرا خیال ہے کہ نہیں دیا گیا تھا کہ 11 بجے سنایا جائے گا، وہ سنایا جانا تھا، اب وہ وقت پر نہیں پہنچے، تو اب اس میں میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب پیش ہونا ہو، ان اینی کیس اگر فرائیڈے کی ڈیڈ لائن ہے تو اگر کوئی اور ہنچ اس میں نہیں ہوئی تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ سنا دینا چاہیے۔ عدالت کا وقت جو ٹائم ہوتا ہے نا، عدالت ٹائم لگتی ہے، دیکھیں نا جج کی اور مقدمات بھی ہوتے ہیں اور مصروفیات ہوتی ہیں، بالکل جج نے ایک دن میں ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یا ہمارے احتساب عدالت میں صرف یہ کیس نہیں سننا ہوتا نا، اس نے ایک پوری کاز لسٹ ہوتی ہے اس دن کی اور مقدمات ہوتے ہیں، تو جب یہ ٹائم پر نہیں پہنچے تو جب ظاہری بات ہے جج صاحب یہ نہیں تھا کہ پہلے جناب آ جاتے نیب عدالت میں بیٹھ جاتے پھر اٹھ کر ڈیالہ چلے جاتے پھر واپس آتے، جمعے کو اگر نہیں پہنچے تب سنا دیں گے۔ دیکھیں اب جمعے کو جج صاحب اگر کچھ اور نہیں ہوتا تو ویسے آ جائے گا، لیکن اس مرتبہ بھی فیصلہ آنا ہی تھا، لیکن اب فیصلہ ڈیلے ہوا، عدالت تو لگ گئی، وہ تو ملزمان نہیں پہنچے اور کو اکیوز نہیں پہنچی، وہ 10:49 پہ پہنچ رہی ہیں، عدالت کا وقت 10:30 بجے نہیں ہے، یہ ہمارے ملک میں کون سی عدالت 10:30 بجے لگتی ہے؟ آپ بتائیں مجھے، 10:50 پر کون سی عدالت لگتی ہے؟ 8 بجے لگ جاتی ہے، 8 بجے لگ جاتی ہے۔ اچھا ثنا یہ بتائیں، یہ جو بشرا بی بی سے بھی بات چیت ہو رہی ہے، اس طرح کی بھی کیا اثر آئی؟ کہاں ہو رہی ہے؟ حسن بھائی کو تو کہاں ہو رہی ہے؟ کس کے درمیان ہو رہی ہے؟ اس کے بارے میں نوشین بار بار یہ سوال کرتی ہے، نوشین آپ کے کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس ہو رہی ہے؟ نہیں، نوشین کی خاص ذرائع ہیں، آپ دیکھیں ان کی بات چیت ہوتی ہے، ظاہری بات ہے وہ انسان ہیں، ان کے آس پاس دائیں بائیں جو لوگوں سے وہ بات چیت کرتی ہیں، کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ نہیں، یہی تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ ہوائی رہی ہوں۔ فائرنگ ہے، ہوائی فائرنگ ہے، مکمل ہوائی فائرنگ، جھوٹ ہے۔ Okay. دیکھیں ان کی انگیجمنٹ، رابطہ ان کا ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن کیا اس کیس سے متعلق یا ان چیزوں کے متعلق ان کی مذاکرات ہو رہی ہیں؟ نہیں، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے، جس پر اوپر جو کاؤنٹ کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے ٹرمپ کے اوپر، ٹرمپ کارڈ کے اوپر، تو انہیں کہا ٹرمپ کارڈ بھی اپنا استعمال کر لیں۔ اچھا ویسے ایک چیز ہے وہ ضرور کہ میرا خیال ہے اگر اس کیس سے متعلق ہوتی تو پھر شاید اس کیس کا ڈیسیجن لکھا نہ جا چکا ہوتا اور نہ ہی سنایا جا چکا ہوتا۔ اگر کوئی بات چیت کی ہے تو میرا خیال یہ کہ وہ بشرا بی بی کی سائڈ سے ایفرٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ اوبویسلی خان صاحب اس وقت جس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں میرا خیال ہے وہ ان کی اہلیہ ہیں، تو اگر وہ ایفرٹ کرنا چاہ رہی ہیں تو میرا خیال ہے وہ ان کے اینڈ سے ہوں گے، اور اوبویسلی اس میں گنڈا پٹ صاحب اور باقی جو چند ایک لوگ ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں، لیکن یہ جو میسیجنگ دینے کی کوشش تھی کہ ہمارے لیے کچھ ماحول سازگار کیا جائے، یہ میرا خیال ہے بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی سے پہلے بھی گنڈا پٹ صاحب اور کچھ اور لوگ یہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اگر بشرا بی بی نے اس میں کچھ اضافہ کیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف سے بظاہر خاموشی، کیونکہ لگتا ہی ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے میں کوئی اتنی اچھی پرسیپشن نہیں ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی اور نہ بٹرے کیا انہوں نے، ہاں مطلب دونوں لوگ ان سے خائف اچھا نظر حسن آتے ہیں۔ صاحب بالکل لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ بہت یہ ایک نیریٹو بن گیا ہے کہ سزا ہوگی، مطلب کچھ پی ٹی آئی والوں کے بھی بیانات سے ایسا لگتا ہے ہوگی، تو یہ جو 14 سال ہر جگہ دکھ رہے ہیں ہمیں، ایسا ہوگا؟ دیکھیں آج تک میں نے دیکھا کہ اس کو 14 سال کی سزا ہوئی ہو، اور نیب کے اس طرح کے مقدمات میں میکسیمم 10 ایئرس کی، نواز شریف صاحب کو بھی 10 سال کی ہوئی تھی،
اس میں عمران خان صاحب کو اگر سزا ہوئی تو میکسیمم 10 ایئرس تک جائے گا معاملہ. ویسے میرے حساب سے تو 7 ایئرس بھی لانگ سینٹینس ہوتی ہے. اور میٹر یہ نہیں کرتا کہ یہ سزا کتنے سال ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ جو سزا ہوگی کیا وہ قائم رہے گی یا نہیں رہے گی. اب ایک چیز یہ, دوسرا سب سے مزدار بات ہے آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ہے جو میڈیا نے اوور لک کر دی ہے, علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے سدا سنائے, اب وہ 4 ہی ہیں کہ بشرا بیگم جو ہیں یہ 4 ہی ہیں کہ یہ باہر کیوں گھوم رہی ہے, وہ کہتی ہے جائے جیل. میرا بھائی ہاں کہتی ہے کہ یار اگر میرا عمران خان بھی جاتا ہے اندر تو جائے, وہ جائے نہ جائے اس کو لازمی اندر بھیجیں. نند بھابھی کا رنگ دیتی ہے. آپ نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں رفت تو موجود ہے, اور میرا خیال ہے کہ کئی دفعہ جیل کے اندر بھی ان کی لڑائی ہو چکی ہے اس حوالے سے کچھ چیزوں کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ فیملی ایشوز کے اوپر میں بات نہیں کرنی چاہیے. چیٹ نہیں آئی مشال یوسفزئی کو جو ہے اس کا عدالت نہ جائے اس کو کہہ رہی ہے, وہ چیزیں کہہ رہی ہیں. دیکھیں مشال کون ہے, وہ مشال یوسفزئی وہ خاص جو ہے وہ ان کی ہے اپوائنٹی ہے, بشرا بیگم کے ساتھ ہے, وہ اٹیچڈ ہیں. وہ مشال یوسفزئی اندر نہ جائے وکیل ہونے کے ناطے میں, تو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں نا. اب یہ علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بیگم کا بھی بیچ میں جو ایک وار چل رہی ہے بیچ میں, اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ بھی ان سے ناخوش ہیں. لیکن دیکھیں ہیں تو وہ کے پی میں نا, جو خبر تھی کہ جی وہ بنیگالہ شفٹ ہو گئی ہیں فلاں ہو گیا, مطلب اٹس ناٹ کریکٹ, وہ ہیں وہیں پر ہی. وہ آج بھی ایک قسم کی علیم خان صاحب کے کیا نام ہے علی امین گنڈا پور صاحب کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہیں, تو وہ ان کو پسند تو نہیں ہے نا جی. تو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی, تو وہ ایک میان اور 2 تلواریں ہیں. چلیں آج کے پروگرام میں ابھی تک تو اتنا ہی ہے. مزید حسن صاحب کیا لائیں گے اس پر مزید بات کریں گے. تب تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.